الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق الأزمان والأعمار. الحمد لله تواب والشكور. الحمد لله حليم الصبور. الحمد لله سبحانه، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ dear youngsters. کیسے ہیں آپ سب؟ اوکے، الحمد للہ ثم الحمد للہ. سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن دا کلام اللہ، رائٹ؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے آپ کی اس ٹاپک پہ اوپینینس اور پوائنٹس جاننا چاہوں گی، اینڈ دین آئی ٹیل مائی پوائنٹس. ٹھیک ہے، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. لائبہ سے. لائبہ آپ بتائیے، آپ اس ٹاپک پہ اپنے کیا ویوز اور کیا پوائنٹس دینا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. Just a minute. Yeah. Firstly, the Quran is the word of Allah revealed to Prophet Muhammad through angels, Yeah. Jibreel. Yeah. Uh, it is the last and complete guidance for humanity. Good. Mm, Muslims are encouraged to recite, memorize, and reflect on its meanings. It Yeah. acts as a source of healing, mercy, and light for believers. Yeah. Uh, It offers solution for personal, social, and spiritual needs all over. If you have any issue, you just open Quran and start reading it, and you will get the solution of your problem, inshallah. Yeah. Great, mashallah. Barakallahu feek. Anything else? No, that's all. Okay, Jazakallah khairan kaseera. Barakallahu feek. It was great, mashallah. Okay, next is Fatima. Yes. Assalamu alaikum. But Quran is the only book that can be considered the word of Allah. Through Quran, we are just guided, and it was revealed to guide the humanity on the right path. And it's kind of a peace that provides by reciting the Quran. Good. Anything else? Like Your voice is not clear. I'm when we unable take out to. Quran and recite it, so that our heart can get peace. Yeah, okay. Our heart can get peace. Good. Mashallah. Barakallahu feek. Anything else? No. Okay, Jazakumullah khairan kaseera. Barakallahu feek. It was good, mashallah. Okay, next is Manal. Yes, Manal. Yes, Manal. I have given you the option to unmute yourself. If you want some time, I can give you that also. Shall you take your time? Then let me know your opinions, okay? Nabiha? آپ بتائیے،
آپ کیا سمجھتی ہیں قرآن سے؟ مطلب آپ کے کیا اوپینینس ہیں اس ٹاپک پہ، قرآن دا کلام اللہ؟ نبیہا کم آپ لوگ بولیے جو بھی آپ کے اوپینینس ہیں، بیکاز جب ہم ڈسکسو سیشن کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ جو ہے نا وہ انشیکلڈ ہوتے ہیں، پھر ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، ہم سمجھ پاتے ہیں، سوچ پاتے ہیں، رائٹ؟ تو اس لیے بتائیے نبیہ. نبیہ چلے آئی لاسٹ یو ان دی لاسٹ. زائنہ آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس. Yes, the Quran is like a healing for the hearts, right? یا So, I feel that Quran is, for us, Quran is a complete guidance for mankind. It teaches about faith, worship, our family, society, etc. Basically, it distinguishes between right and wrong, truth and falsehood. Um, Quran is seen as the greatest miracle of Prophet Muhammad, peace be upon him. Its language, style, knowledge cannot be matched, right? یا So yeah, that's I have to say اوکے. about it جزاک right اللہ now. خیرا کثیرا بارک اللہ فیک. It was beautiful. Okay, so next is Manal. Would you like to speak now? Yes, Manal. I have given you the option to unmute yourself. Please come up. Then I'll start. Nabiha and Manal, please respond. I guess you don't want to speak. Please respond me in chat box. Why Nabiha? क्यों नहीं बोलना चाहती? Speak up. चलें, okay. हम start करते हैं. Manal, am I audible to you? Would you like to speak or should I start? I don't know if she's able to hear me or not. Okay, so let's begin. So yeah, قرآن دی کلام اللہ. اچھا آپ کو پتا ہے کہ ہم سب کو پتا ہوگا کہ جو 4 آسمانی کتابیں ہیں، رائٹ، ڈیوائن بکس ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ نبیوں پہ ریویل کی تھی، رائٹ؟ کوئی بتا سکتے ہیں وہ جو 4 آسمانی کتابوں کے نام؟ 4 divine books that were revealed by Allah subhanahu wa ta'ala on various prophets. ٹھیک ہے، ہم سب سنتے ہیں کہ 4 آسمانی کتابیں، 4 ڈیوائن بکس ہیں، تو وہ کون کون سی ہیں؟ Anyone? Torah, Injil, Quran. One is left. Good, great, mashallah, Laiba. Anyone else? One is Chance. left. Yeah? جی فاطمہ بولیے. Zabur. زبور. اٹس ناٹ زبور، اٹس زبور. ٹھیک ہے، ہاں گڈ گریٹ. تو 4 کتابیں تھی. کون کون سی؟ زبور، تورات، انجیل اینڈ قرآن. ٹھیک ہے. زبور جو ہے وہ داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. ٹھیک ہے. تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا تھا. اگر ہم بات کریں ان 3 کتابوں کی، تورات، انجیل اور زبور کی، تو یہ 3 کتابیں ایسی ہیں جن کو ہم آج کے دور میں جو ہے ان پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں جو ہے لوگوں نے چینجز کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایسے چینجز کر لیے ہیں کہ جو ہے اس پہ عمل نہیں کر سکتے، رائٹ؟ لیکن قرآن وہ ایسی واحد کتاب ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل ہوئی تھی، اینڈ اس کتاب کی جو ذمہ داری ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری تا قیامت اللہ تعالی نے خود لی ہے، رائٹ؟ اب اگر ہم دیکھیں کہ جو قرآن ہے نا، قرآن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن is just a book, but it's not a book. It's کلام اللہ.
کلام اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹس لائک کنورسیشن آف اللہ سبحانہ و تعالی ٹو یو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے سن رہا ہوتا ہے، آپ کی پریشانیوں کا، آپ کی مشکلات کا جواب دے رہا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے بجائے اور چیزوں سے ہیلپ لیتے ہیں، اور سورسز سے ہیلپ لیتے ہیں، رائٹ. ہم جو ہے اپنے سائیکولوجسٹ سے ہیلپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آئی اگری. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو مطلب انسان کی باڈی ہوتی، بخار ہے، کچھ مینٹل النس ہے، اس کا علاج ضروری ہوتا ہے. لیکن جیسے ہماری زندگی میں کوئی مشکل آئی ہوئی، ہماری فائنینشیل پرابلم آ گئی، یا ہمیں کسی نے ہرٹ کر دیا، یا ہم نے کوئی گناہ کر دیا، تو ہم نے اس ٹائم کس چیز سے ہیلپ لینی ہے؟ پوری دنیا کو جا کر بتانا ہے، دنیا کے در پر جا کر بتانا ہے، سب کو بتانا ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جو ہے بتانا ہے، اور پھر قرآن سے ہیلپ لینی ہے، بیکاز قرآن کے اندر ہر چیز کا جواب ہے. قرآن کلام اللہ ہے، کنورسیشن ہے. قرآن آپ سے بات کرتا ہے. اگر آپ واقعی اس سے بات کرنا چاہیں، اگر آپ اس کو اس نیت سے پڑھیں کہ قرآن جو ہے وہ بات کرے گا، ٹھیک ہے آپ سے. چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قرآن ریویل کیسے ہوا، یعنی کہ نازل کیسے ہوا، رائٹ. ہاؤ واز اٹ ریویلڈ؟ تو بیسیکلی قرآن ٹوٹل 23 ایئرس میں ریویلڈ ہوا، ٹھیک ہے. اینڈ یہ کہاں سے ریویل ہوا؟ ایک پریزروڈ ٹیبلٹ سارٹ کی ہے، لوح محفوظ، ٹھیک ہے. وہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں قرآن جو ہے وہ پریزرو تھا. تو وہاں سے یہ قرآن ہلکی ہلکی کر کے 23 ایئرس کے پیریڈ میں نازل ہوا. اور جبریل علیہ السلام جو ہے اس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع کے حساب سے لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں ورچیوز آف قرآن، ٹھیک ہے، جو کہ قرآن میں مینشن ہے، قرآن کی جو آیات ہیں ریگارڈنگ ورچیوز آف قرآن. تو اللہ پاک نے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، دیٹ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، اینڈ اٹ از اے گائیڈنس فار دوز ہو آر کانشیس آف اللہ، یعنی جو متقین ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس ہیں، ان کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ ایک گائیڈنس ہے، ایک ہدایت ہے، ٹھیک ہے. اب ہم سوچتے ہیں ہم گائیڈنس کہاں سے لیتے ہیں؟ دنیا جہان کے سائیکولوجسٹ، دنیا جہان کے ہم کاؤنسلرز، دنیا جہان کے ہر کتاب سے ہم لے لیں گائیڈنس. لیکن جو قرآن جس طریقے سے آپ کو گائیڈ کرے گا وہ کسی بھی طریقے سے نہیں کر سکتا، بیکاز کوئی بھی نہیں کر سکتا، بیکاز قرآن جو ہے نا that is revealed by the one who controls you، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حاکم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھتا ہے. اس طریقے سے کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا، کوئی دوا اس طریقے سے اثر نہیں کر سکتی اس طریقے سے قرآن کرتا ہے. پھر آگے رب نے کیا فرمایا کہ قرآن جو ہے نا وہ ایک ہیلنگ ہے، ایک شفا ہے. اور ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. And we send down in the Quran that which is healing and mercy for the believers. یعنی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، کیوں؟ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک شفا بنا کر، ایک ہیلنگ بنا کر، اور ایک مرسی بنا کر. لیکن یہ رانگ ڈوئرس کو جو ہے انکریز نہیں کرتا سوائے کس کے؟ خسارے کے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمُونَ إِلَّا خَسَارًا. اور اللہ پاک نے ایک اور جگہ فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Indeed, it is we who sent down the reminder Quran, and indeed will be its guardian. یعنی اللہ پاک نے کیا کہا؟ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک ریمائنڈر کے طور پر، ٹھیک ہے. اور ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے، جو ہم اس کو گارڈ کریں گے، ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ایک اور سورہ انفال کی آیت ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. یعنی کہ یہاں پر اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک کے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو ان کے ہارٹ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے دل جو ہے وہ فیئرفل ہو جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. اینڈ جب ان کی ورسز جو ہے، جب ان کی قرآن
ان کے سامنے ریسائٹ کرتے تو پھر ان کا جو ایمان ہے وہ بڑھ جاتا ہے اینڈ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں قرآن کے کتنے زیادہ ورچیوز ہیں. یعنی قرآن ایک ہیلنگ ہے, ایک گائیڈنس ہے, ایک ٹرینکیولٹی کا سورس ہے, رائٹ. اینڈ قرآن, like Zaina told us that Quran is something that differentiate between right and wrong. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Blessed is he who sent down the criterion upon his servant that he may be the world's a warner. تو اللہ پاک نے کیا کرا ہے, اس قرآن کو نازل کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ قرآن ہمیں صحیح اور غلط کے بارے میں بتاتا ہے, رائٹ. اگر ہم بات کریں کہ اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے قرآن پڑھنا مشکل ہے, قرآن کو یاد کرنا مشکل ہے. تو اللہ پاک نے جو ہے خود قرآن میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. And we have certainly made the Quran easy for remembrance. So is there any who will remember? یعنی ہم نے قرآن کو جو ہے وہ آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے, کہ کوئی ہے جو اس کو یاد رکھے گا. تو اللہ پاک نے اس کو ہمارے لیے آسان بنا کر پیش کیا ہے. لیکن ہماری طرف میں تھوڑے بہت ایفرٹس تو چاہیے نا. صرف یہ تھوڑی نا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ایفرٹس کرے اور ہم نہیں کریں. تو ہمیں بھی تو اپنے ایفرٹس دینے ہیں اس قرآن پہ. آپ سوچیں کہ یہ قرآن ہے, یعنی آپ کو ہر طریقے سے قرآن گائیڈ کرے گا, ہر اعتبار سے. ایسا نہیں ہے صرف قرآن جو ہے وہ آپ کو دین کی راہ دکھائے گا, یا آپ کو اس دنیا میں جینے کا سلیقہ بھی سکھائے گا. اور آپ کو پتہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے اپنی انتقال سے پہلے, جب ان کا آخری خطبہ تھا تو انہوں نے اس میں کہا تھا لوگوں میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میری سنت. اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم کامیاب رہو گے. سوچئے, یعنی کہ سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری نصیحت کیا تھی کہ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو کوئی عام کتاب نہیں ہے, یہ کلام اللہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے ایک کنورسیشن کا ذریعہ ہے, یہ دل کا سکون ہے, یہ ایک ہیلنگ ہے, ایک رحمت ہے, مرسی ہے, آپ کو صحیح غلط کی تمیز سکھاتی ہے. تو قرآن از ناٹ این آرڈینری بک بٹ این ایکسٹرا آرڈینری بک. اور جس کو قرآن مل گیا نا وہ پھر ایکسٹرا آرڈینری ہو جاتا ہے, پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے ایکسٹرا آرڈینری کہ دنیا دیکھتی ہے. I have seen people جن کے پاس جن کو قرآن جب ملا, جو قرآن انہوں نے حفظ کرا یا پھر قرآن کے بارے میں پڑھا, جو کہ اہل قرآن تھے, وہ لوگوں کی زندگی ایسے چینج ہوئی اور وہ اتنے ایکسٹرا آرڈینری بن گئے. That is amazing. تو اس لیے قرآن کو نا ہم نے فار گرانٹیڈ نہیں لینا. ہمیں پتہ ہے سب سے زیادہ شیطان قرآن کے معاملے میں بہکاتا ہے. سب سے زیادہ شیطان آتا ہے, کہتا ہے قرآن کیا کرو گے پڑھ کے, آج مت پڑھو, 1 دن کی بات ہے, کیا جا رہا ہے, رائٹ. یا پھر تم نماز پڑھ رہے ہو وہ کافی ہے. دیکھیے نماز جو ہے نا, ایک حدیث میں ہے if I'm not wrong, کہ نماز جو ہے وہ جو ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا بندے سے بات کرنا ہے. یعنی کہ نماز پڑھتے تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے. سوچیں کتنی زیادہ بلیسنگ ہے اور کتنا زیادہ ہمارے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں اس کتاب کے ذریعے, ہمارے مسئلوں کو سلجھا رہے ہیں. اور قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کو نرمی سے آپ کے گناہوں کی یاد دلا دیتا ہے, اور جو ہے وہ آپ کو نرمی سے ڈانٹ دیتا ہے, نرمی سے سمجھا دیتا ہے. کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً سے آیت آتی ہے, وہ آپ قرآن کبھی کھولیں, یہ میں نے بہت بار ایکسپیرینس کیا. I would tell you, میرا 9th کلاس تھا and that day that was my last exam of science. تو میرا سائنس میں ایک MCQ غلط ہو گیا تھا and I was crying so much کہ why I did this mistake, and that was such a silly mistake. لیکن اس کے بعد I was crying so much, literally so much I was crying, I was crying. And in the evening when I opened the Quran, the very first verse that I saw was this one that I recited before, that إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
یعنی کہ آئی ٹولڈ یو کہ وہ بلیورس وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے قلب ان کے ہاتھ ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کی آیات اللہ کی آیات ان کے سامنے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ پاک پر توکل کرتے ہیں. اینڈ دین میں نے آگے پڑھا تو it was the ayat وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. We plan and Allah plans. Surely Allah is the best of planners. See کہ قرآن کہاں سے آپ کو جو ہے وہ سکھا رہا ہوتا ہے، کس طریقے سے. بیکاز I was too disheartened but اللہ پاک نے مجھے کیا ایک طریقے سے مجھے سہارا دیا، مجھے موٹیویٹ کیا کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. We plan and Allah plans. Surely Allah is the best of planners. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بیسٹ ہوتے ہیں. اینڈ واللہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک مارکس کے لیے I was crying and when the result came I was the topper in all the 5 sections of class 9th. تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ is the best of planners، تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کتاب کے ذریعے جو ہے وہ سہارا دیتا ہے. دس از دا ایگزامپل، اور بہت سارے ایگزامپلس ہیں. آپ سب کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا، اگر آپ پریشان ہوتے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپ اگر سوشل میڈیا اسکرول کر رہے ہو یا پھر کسی کی اسٹوریز دیکھ رہے ہو، اسٹیٹس دیکھ رہے ہو، تو آپ کے سامنے کوئی آیت، کوئی حدیث ضرور ایسی گزرتی ہوگی جو آپ کی سچویشن کو ڈسکرائب کرتی ہوگی. بیکاز اللہ پاک نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا. اللہ پاک بس شروع سے آپ کے ساتھ ہے، تھا اور رہے گا آخری وقت تک. وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے اپنے بندوں کو سمجھانے کا، قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، ہے نا. تو اس لیے قرآن کو ہمیں مضبوطی سے تھام لینا ہے. جب کوئی مصیبت آئے 2 رکعت پڑھیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیے، قرآن کھولیے اور یقین مانیے واللہ کوئی نہ کوئی ایسی آیت ضرور ہوگی جو آپ کو جو ہے سکون دے گی، راحت دے گی، آپ کے لیے ایک پیس، ایک ٹرانکولیٹی کا ذریعہ بنے گی. رائٹ. اب ہم پڑھتے ہیں کچھ احادیث جو کہ قرآن کی ورچیوز کو بیان کرتی ہیں. تو ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ریسائٹ دا قرآن for it will be on the day of resurrection and intercede for its companions. یعنی کہ قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ کیا کرے گا، یہ جو اس کے پڑھنے والے ہوں گے، جو اس کے ریسائٹرز ہوں گے، ان کے لیے ان کی شفاعت کرے گا، ان کے لیے انٹرسیڈ کرے گا. رائٹ. اور کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، بہترین، بیسٹ among you are those who learn the Quran and teach it. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ایک بار کیا ہوا، البرا ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نریٹ کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو تھا وہ سورہ کہف ریسائٹ کر رہا تھا اور اس نے دیکھا that a horse began to shy away and اس نے دیکھا something like a cloud، ایک کلاؤڈ کی طرح کچھ اس کو کور کرا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ that was tranquility which descended because of the Quran. یعنی کہ اس آدمی نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر ایک کلاؤڈ سارٹ کا کچھ کور کر رہا ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ ٹرانکولیٹی تھی، یہ سکون تھا، یہ تسکین تھی، سکینہ تھا، یہ جو کہ قرآن کی وجہ سے نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، ترمذی کی حدیث ہے یہ کہ whoever recites a letter from the book of Allah will receive 1 good deed as 10. And I do not say that alif lam mim is 1 letter, but alif is a letter, lam is a letter and mim is a letter. یعنی کہ ان تینوں پہ ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی. یعنی کہ خالی الف لام میم کہنے پر ہمیں 30 نیکیاں مل گئیں، 30 good deeds مل گئی ہمیں. رائٹ. So these were some ahadith. اچھا یہ ہوتا ہے ہم سے کہ قرآن کا ہم اسکیڈیول کیسے بنائیں. ہم سے قرآن جو ہے وہ ڈیلی پڑھا نہیں جاتا، یا پھر ہم ایک دن ایسا ہوتے زیادہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، اگر دن ہم بے سستی کاہلی آ جاتی ہے. تو سب سے بیسٹ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ اپنا ڈیلی کا اسٹارٹ کریں 5 منٹ سے. ٹھیک ہے، 5 منٹس. اچھا آپ کو پتہ ہے بیسٹ ٹائم قرآن پڑھنے کا کون سا ہوتا ہے؟ آفٹر فجر. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم فرشتے نازل ہوتے ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مهجورا.
اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک، اور بے شک فجر کا قرآن، اور بے شک فجر کے قرآن میں فرشتے جمع ہوتے ہیں. سوچیں جب فرشتے وہاں جمع ہوتے ہوں گے تو اس کے بعد آپ کا قرآن سنتے ہوں گے، اور پھر وہ اللہ پاک سے جا کر یہ کہتے ہوں گے کہ آپ کی فلاں بندی قرآن پڑھ کے اللہ پاک کتنا خوش ہوتے ہوں گے، رائٹ؟ تو یہ سوچیں گے قرآن جو ہے، قرآن آپ کا قرآن فرشتے سنتے ہیں فجر کے وقت، رائٹ؟ That's the best time. اگر اس ٹائم آپ نہیں پڑھ پائے تو آپ شام میں کسی وقت پڑھیں، اینڈ دین 5 منٹس تو آپ اس کا ریسیٹیشن کریں، ٹھیک ہے؟ 5 منٹس کا ابھی سے اسٹارٹنگ میں 5 منٹس کا اسکیڈیول بنائیں کہ 5 منٹس آپ اس کا ریسائٹیشن کریں گے، اینڈ 5 منٹس اس جو آیات آپ نے پڑھی ہے اس کا ٹرانسلیشن سمجھیں گے، بیکاز اس سے کیا ہوگا، آپ کا ایمان لیول بڑھے گا. دس از سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو اٹ، اسٹک ٹو اٹ. کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی ہوں، طبیعت خراب ہو، پھر بھی آپ کو 10 منٹ قرآن کے لیے نکالنا ہی نکالنا ہے، بیکاز شیطان سب سے زیادہ اس قرآن پر حاوی ہوتا ہے. اور ہم کون ہیں؟ ہم مومنات ہیں، مسلمات ہیں، داعیہ ہیں ہم قرآن کی. ہم نے اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور شیطان کو اپنے اوپر بالکل بھی حاوی نہیں ہونے دینا، رائٹ؟ اوکے، سو دس واز مائی اوپینینس. اب اگر آپ کو اور بھی کچھ شیئر کرنا ہو تو موسٹ ویلکم انشاءاللہ. کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو، بیکاز وی ہیو 5 منٹس لیفٹ ود اس، اس کے بعد میٹنگ اینڈ ہو جائے گی. تو آپ کو اگر کوئی بھی جو ہے وہ مطلب شیئر کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. یس، ون مور تھنگ، دیر از اے دعا جو میں ہر کلاس سے پہلے ریسائٹ کرتی ہوں: اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا. This is something very important for the قرآن، یعنی کہ اگر آپ قرآن پڑھیں تو اس سے پہلے دعا ضرور پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ اب میرے سارے گروپ میں بھی اس کو پوسٹ کر دوں گی. Anything that you want to share? Acha, Laiba is asking for the meaning of dua. Okay, so it is that Allahumma ij'al al-Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahsanina wa zahaba humumina wa ghumumina. Oh Allah, make the Quran the spring of my heart. And let me see, I'm somewhat forgetting. Yeah. Oh Allah, make the Quran the spring of my heart and the light of my chest, the removal of my sadness and the departure of my anxiety. This is a dua for for understanding Quran better, for memorizing Quran better, and the ones, who are the Ahl al-Quran, the ones who recite the Quran, the ones who actually understand the Quran, who do tadabbur with the Quran, are the ones who are the people of Quran, and they are the chosen one. They are the chosen one by Allah subhanahu wa ta'ala. So this is something I'll share in the group inshallah. This dua is very important. آپ سب لوگ اس کو یاد کر لیجیے گا، اوکے؟ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا. ٹھیک ہے؟ تو کلاس اینڈ کریں، آپ کو پرابلم نہیں ہو تو. اوکے، تو دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, we have one message from Fatima that no doubt, Jazakallah, for sure, Quran is the only book we should rely on. I have experienced this myself since I have learned the whole 38th Separa and many other surahs by heart. Wow, mashallah, barakallahu feek. Allah Ta'ala جو ہے آپ کی علم میں اور برکت دے اور آپ کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. That's really great, mashallah, barakallahu feek. Great, mashallah. Okay.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.